Hello and welcome to MATV London Live. You are watching Kashmir in Focus. नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं आज उड़ी में हमारी जो सेना है उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, एक को जिंदा गिरफ्तार कर लिया और एक जो है वो मारा गया। पाकिस्तान का इस वक्त जो प्लान है वो ये है कि नॉन स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स की जाएं और इसके लिए हर रोज या हर दूसरे तीसरे दिन जो है 30-40 लोगों को अंदर घुसाया जाए और स्प्रेड आउट किया जाए, सेना को उनके पीछे लगवाया जाए और उसके बाद रिट्रीट किया जाए, लेकिन इस दौरान 4-5 जो है आतंकवादी उनको बॉर्डर पार किया जाए। नजर ये आ रहा है कि हमारी सेना इंतहाई चौकस है और उनकी पाकिस्तान की इस साजिश को भी वो कामयाब नहीं होने देगी। नाजरीन, आज मैं थोड़ा सा मौजू से हट के बात करना चाहता हूँ। एक बहुत ही गंभीर जो है वो मौजू है और वो है पाकिस्तान में एक बिल था जो तीसरी मर्तबा सेनेट में पेश किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों की जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी फोर्स्ड कन्वर्शन नहीं हो सकती। 2 दफा तो ये बिल पास नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इस हवाले से जो सिंध में खास तौर पर पाकिस्तान के जो फोर्स्ड कन्वर्शन हो रही हैं हिंदूज की और माइनॉरिटीज की, उस हवाले से आज शरीक है जफर सेठो, हमारे दोस्त है और ये सिंध फ्रीडम मूवमेंट और मेरे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द शो सर। Thank you, Dr. Saab. Thank you, everyone, and good afternoon, good evening to everyone. जफर साहब, आप जे सिंध फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन हैं। सबसे पहले हमें मुख्तसर बताएं कि ये जो आपकी मूवमेंट है ये कब शुरू हुई और इसके अगराज व मकासद क्या है? सिंधु देश मुकद्दरा साईं जीएम सैयद रहबरा, लॉन्ग लिव सिंधु देश, लॉन्ग लिव साईं जीएम सैयद। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए पर और उसको ब्रिटिश ने बनाया, ठीक है। पाकिस्तान एक नई कौम और नया मुल्क की जो हिस्ट्री है, सिंध की जो पहचान है वो हजारों साल की है। जब जफर साहब के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। साहब हमारे साथ ह्यूस्टन से जुड़े हैं, अमेरिका से। एक जी हाँ डॉक्टर साहब, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो शुरू दिन से हमने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारी कौमों का एक फोर्सफुल एक मुल्क बनाया गया। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश जो था वो अलग हुआ तो 1972 में साईं जीएम सैयद ने सिंधु देश की बुनियाद रखी और सिंधु देश की आज़ादी का नारा लगाया। जीए सिंध मूवमेंट या सिंधु देश की जो मूवमेंट है उसकी स्टार्टिंग साईं जीएम सैयद के नजरिए सिंधु देश से शुरू होती है। साईं जीएम सैयद 95 तक जिंदा रहे और उन्होंने इस सिंधु देश मूवमेंट को लीड किया। उसके बाद जीए सिंध के डिफरेंट फ्रैक्शंस और डिफरेंट सेक्शंस हुए। बहुत सारी तंजीमों ने अपने अलग अलग हिसाब सिंध के या सिंधु देश की आज़ादी के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। मैं यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेज से लेके जिसाफ जीए सिंध स्टूडेंट फेडरेशन में था। उसके बाद मैं दुबई चला गया 2004 में। 2004 से मैं डिफरेंट पॉलिटिकल जो सिंध की जो आज़ादी पसंद तंजीमें थी उनको मैं सपोर्ट कर रहा था। 2013 में प्रैक्टिकली फिजिकली मैंने बाकायदा दोबारा कौमी तहरीक
ملک جو سندھو دیش کی ہے اس میں جوائن کر کے اور اپنے فرض نبھانا شروع کیے. تو میرا جو پہلا 2013 میں میری جو جوائننگ ہوئی تھی وہ جی اے سندھ متحدہ محاذ جسمم کے ساتھ ہوئی تھی, اور 2017 تک 2018 تک میں جی اے سندھ متحدہ محاذ کے ساتھ امریکہ کا ریپریزنٹیٹو کے طور پہ کام کر رہا تھا اور یہاں اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہا تھا. جب 2020 میں ہم نے اور ہمارے کچھ دوست تھے, انہوں نے ساتھ مل کے جی اے سندھ فریڈم موومنٹ کا بنیاد رکھا, اور یہ تنظیم ہم نے بنائی. ہمارا جو پہلی تنظیم تھی اس سے ہم نے الگ ہو کے یہ تنظیم بنائی. ابھی ہمارا جو مقصد ہے جی اے سندھ فریڈم موومنٹ کا, جس کو ہم نے 1 سال سے ہم نے شروعات کیا ہے اور میں اس کو لیڈ کر رہا ہوں, تو ہمارا مقصد سندھو دیش کا قیام, سائیں جی ایم سید کی آئیڈیالوجی کو آگے لے کے سندھ کو غلامی سے نکال کے سندھ کی آزادی اور سندھ کی تاریخی حیثیت کو بحال کرنا ہے. تو یہ میری تنظیم کو ابھی 1 سال ہوا ہے, اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سندھو دیش کی آزادی کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ اور سندھ میں اور جو ہے تحریک کو آگے لے کے جائیں. ابھی آپ نے ہیوسٹن میں 2 دن پہلے بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے, اس کی کچھ تفصیل بتائیں گے ہمیں, اس کا کیا کانٹیکسٹ تھا؟ جی ہاں, دیکھیں جو ابھی سچویشن ہوئی ہے افغانستان میں, 15 اگست کو جیسے ہی کابل کو ٹیک اوور کیا گیا افغانستان میں طالبان نے, اور وہ پورا اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے کہ ISI اور پاکستان کی انوالومنٹ تھی اس میں پوری. تو جیسا کہ میں ایک نیشنلسٹ ہوں, مجھے قومیت, دھرتی, وطن, ہیومن رائٹس, ان سب چیزوں کی فکر بھی رہتی ہے, اور ان پہ میری نظر بھی رہتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے خطے میں. اگر کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے, کسی بھی ریجن میں تبدیلی ہوتی ہے, تو اس کے اثرات آپ پہ بھی پڑتے ہیں, آپ کی تحریک کے بھی پڑتے ہیں, اور آپ کے مختلف جو وہاں فریکشنز ہیں ان پہ بھی پڑتے ہیں. تو آلریڈی سندھ جو ہے اسلام کے نام پہ, یا ایسا سمجھیں کہ ریڈیکل آئیڈیالوجی کی وجہ سے سندھ نے ہمیشہ بھگتا ہے, اور یہ افغان ریفیوجیز کو لے کے پاکستان نے ہمیشہ UN اور ڈفرینٹ دنیا کے جو کنٹریز ہیں ان سے پیسے لیے ہیں, لیکن ان ریفیوجیز کو ہمیشہ سندھ میں ہی بٹھایا ہے سندھ کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے. تو یہ افغان ایشو پہ میں تقریباً 3-4 سال سے مسلسل کام کر رہا تھا, اور افغان جو کنٹری ہے یا افغان جو دوست ہیں ان سے قریبی تعلقات تھے میرے پولیٹیکل وے میں. تو ابھی جو سچویشن 15 اگست کے بعد کریٹ ہوئی ہے اور طالبانز نے ٹیک اوور کیا ہے افغانستان میں, مجھے لگتا ہے کہ اس سے سندھ میں اور بلوچستان میں اور اوور آل جو پاکستان کی آپریس نیشنز ہیں, جو پشتون ہیں یا گلگت بلتستان ہے, کشمیر PO کے ہے, پاکستان آکیوپائڈ کشمیر, تو ISI آلریڈی طالبانز کو سپورٹ کر کے لے کے آئی ہے. تو اگر ان سبھی ریڈیکل ایلیمنٹس کو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا, یا جو آپریس نیشنز ہیں ان کے خلاف استعمال کیا گیا, تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا, اور ہماری تحریکوں کو نقصان پڑے گا. اسی وجہ سے میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ افغان یہاں پہ کوئی بھی پروٹیسٹ یا کوئی بھی کانفرنس یا کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے جو اگینسٹ طالبان ہیں, میں ان کے ساتھ سپورٹ, سالیڈرٹی اور ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کو یہ پوری سچویشن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایون کل جو میری اسپیچ تھی یہاں ہیوسٹن میں, یا جو 2 دن پہلے ہم نے جب عمران خان نے تقریر کی ریکارڈنگ اس کی چلی تھی نیشن میں, تو تب بھی ہم نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا 2 دن پہلے.
اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان نہ صرف فرانس کے ذریعے افغانستان میں اس وائلیشن کرے گا، یہ ہمارے لیے جو ہم کی قومیں ہیں جو پاکستان کے قبضے میں ہیں یا پاکستان کی غلامی میں ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو اسی وجہ سے میں یہ جتنے بھی افغانستان کے پروٹیسٹ یا افغانستان کے فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اور جو ہے طالبانس کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، میں ان میں آگے آتا ہوں اور حصہ لیتا ہوں. ایسے میں خاص طور پہ بہت زیادہ، اور وہاں پہ ایک نام یہ ملتے ہیں اکثر کہ وہ اس میں جو ہے ہراول دستہ ہے، اس کا فوج کے ساتھ بھی وہ ملا ہوا ہے اور بیوروکریسی کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے. یہ فورس کنورژن کتنا سیریس مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگر ہم دیکھیں تو 711 میں جب عرب انویڈرز بن قاسم نے سندھ پہ اٹیک کیا، سندھ اور ہند پہ، تو اس ٹائم بھی بہت زیادہ فورس کنورجنس ہوئی ہے. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شروع دن سے ہی جب سے اسلامک ورلڈ کا جو شاونزم یہاں پہ ہمارے خطے میں آیا ہے، وہاں تب سے شروع ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بن قاسم کے ٹائم سے یہ شروع ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹو نیشن تھیوری جو سر سید احمد خان نے دی، پھر اس کو فالو کیا ریڈیکلز نے، مودودی نے، بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو کیا، اور اسی آئیڈیالوجی کو لے کے برٹش نے ایک کارڈ کھیلا اور پاکستان کو کریٹ کیا. اچھا، تو یہ جو فورس کنورژن کا ایشو ہے، جیسے میں نے بتایا، یعنی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے لے کے ابھی تک یہ چل رہا ہے. جب پاکستان بنتا ہے تو اس ٹائم ریلیجیس آئیڈیالوجی کے بنیاد پہ ایک اسلامک اسٹیٹ کھڑی ہوتی ہے، جس کو نام دیا گیا پاکستان اسلامک کنٹری، ریپبلک آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. پاکستان کا بننا اسی بنیاد پہ تھا کہ مسلمان اور ایک اسلامی ملک، جس کو انڈیا ہندوز کے ساتھ اینیمیٹی کے بنیاد پہ آگے چلنا تھا، جو ایک ایسا سمجھے فطری انہوں نے ایک استعمال کیا، حربہ استعمال کیا، جو آج تک چل رہا ہے. فورسڈ کنورژن کے پیچھے جو بنیادی یعنی ریزنز ہیں وہ کچھ آپ چاہیے. مثال یعنی جو پہلی بنیاد ہے وہ ہے کہ پاکستان کا دو قومی نظریہ، یعنی صرف پاکستان مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمان قومیت کے لیے ہے. اچھا، مسلمان قومیت میں بھی پھر یہ ہے کہ آرمی کے لیے ہے، یا آرمی کے جو یا فورسز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ بھائی صرف وہابیوں کے لیے ہے، ایک فریکشن، جیسے اسلام میں ڈفرنٹ سیکشنز ہیں نا، تو صرف وہابیوں کے لیے ہے، سنی وہابی یا دیوبندیوں کے لیے ہے. باقی جو بھی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ نان مسلم ہیں. اس کی مثال آپ شیعہ ہزارہ کمیونٹی کا لے لیں، قادیانیوں کا لے لیں، یا جو ہے گجراتیوں کا لے لیں. آپ جو بھی تاریخ لیں گے یا جو بھی وہاں پہ ڈیٹا لیں گے، تو اگر آپ یا تو ملٹری سے بلانگ کرتے ہیں، یا تو آپ دیوبندی ہیں، یا تو آپ اچھے مسلمان تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کی تھنکنگ ریڈیکل یا طالبانی ہو. اگر آپ کی تھنکنگ ریڈیکل طالبانی نہیں ہے تو آپ پاکستان میں رہنے کے لائق نہیں ہے، یا آپ پاکستان کے دشمن ہیں. اسی وجہ سے جب بھی کوئی ٹی وی پروگرام یا کہیں بھی پاکستان میں ہوتا ہے تو پہلے جو بھی آتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں.
ایون منسٹر ہو یا کوئی پرائم منسٹر ہو وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے. تو جو بنیادی وجہ ہیں وہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا. مثال یعنی جو دو قومی نظریہ، اسلامی قانون کا نافذ ہونا. اچھا، سندھ کی تاریخ اور کلچر سے نفرت. جیسے بنگلہ دیش کے ساتھ نفرت کی گئی تھی نا جب پاکستان بنایا گیا تھا کہ یہ کمزور ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، یہ رنگ کے کالے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں. تو سندھ کی تاریخ اور کلچر اور جو ہسٹری ہے نا، یہ جو پہچان ہے وہ پاکستان سندھ کی تاریخ، سندھ کی ہسٹری، سندھ کے پہچان کو، کلچر کو اگر آگے لے کے آئے تو شاید پاکستان فل فریم کہہ کرتے ہیں سکے گا. اس کے ساتھ. اچھا، ازم سے ملتی ہے جس کا بعد میں ہندوازم ایک، حالانکہ میں مذہبی حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دھرما کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اچھا، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انڈیا اور ہندوؤں سے نفرت. اس کے بعد ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہوگا کہ جو نیشنل انویسٹر یا جو قومی سرمایہ دار تھا سندھ کا یا پاکستان کا، وہ موسٹلی جو ہے ہندو سندھی تھے. تو جب پاکستان بنا تو وہی ملکیتیں باہر سے آئے لوگوں کو مل گئیں، اور ابھی تک جتنی بھی ملکیتیں سندھ میں ہیں یا کاروبار ہیں وہ سندھی ہندوؤں کے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کو پریشان کیا جاتا ہے یا ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ جیسے یہ چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ اس پہ باہر سے طالبان لا کے یا ٹیررسٹ لا کے ان کو ان کے حوالے کیا جائے. اچھا، جیسے کہ ہندو سندھ میں رہنے والے، اسپیشلی میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، وہ اہنسا سے نفرت کرتے ہیں، یعنی وہ لڑائی جھگڑے سے نفرت کرتے ہیں یا ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ریڈیکل گروپس کے لیے یا اسلامسٹ جہادیوں کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ ان کو ایزی ٹارگیٹ بنا کے خوف میں مبتلا کر کے ان سے بھتا یا رینسم یا ایکسٹورشن کی جائے. اچھا، اس کے بعد ایک اور ریزن بھی ہے کہ جیسے 72 حوریں چاہیے اسلامی ملوں کو اور ان ٹیررسٹ کو اور جہادیوں کو. تو ہندو کمزور ہیں وہاں پہ سندھ میں، اسپیشلی غریب طبقہ بھی بہت ہے. تو ان کی جو بچیاں ہیں یا ہماری جو بیٹیاں بہنیں ہیں وہ آسان ہدف ہیں ان کے لیے. یعنی انہی چھوٹی عمر کی بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، گفٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے طالبانز کو. اعضاء کا بھی ہمیں معلوم پڑا ہے کہ ان کے اعضاء بھی سیل کیے جاتے ہیں. اور یعنی ایک جو 72 حوریں ورجنز ان کو آخرت میں ملنی ہے 72 حوریں. تو یہ کلپرس، یہ ISI کے ایجنٹ اور یہ طالبانز اور یہ ملا، ان کو اسی دنیا میں بھی یہی ورجنز چاہیے اور یہ آسان ٹارگیٹ بناتے ہیں ان کو. اچھا، اس کے بعد جو ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ ہے سندھ میں 34,000 مدرسوں کا ہونا. اچھا، یہ مدرسے خاص کر کے سندھ کی ہر گاؤں میں اور ہر شہر میں آپ کو ملیں گے، جہاں پہ غریب بچوں کو اور غریب لوگوں کو اور ان کو بچوں کو کپڑے دے کے یا 2 ٹائم کا کھانا دے کے. سندھ میں غربت ہے بہت زیادہ، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ مدرسوں میں لاتے ہیں، یا جو غریب ہیں جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں، اور ایک سسٹمیٹیکلی یعنی کنورژن ہو رہی ہے وہاں پہ. اس کے بعد ایک میں آپ کو بتاؤں کہ خاص کر تھر پارکر جو ہمارا ضلع ہے جو انڈیا سے بارڈر ہے، تو ان کا فوکس جو ہے وہاں پہ ہے. وہاں پہ باگڑی، میگھواڑ، کولی اور یہ سندھ کے اوریجنل یعنی ایسا سمجھیں کہ اونرز ہیں، سندھ کے پرانے رہاکو ہیں، ان کو یہ لوگ خاص کر کے ٹارگیٹ بنا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اہم چیز اور بھی ہے کہ
جس کے وجہ سے میں ان چیزوں پہ زیادہ بات کرتا ہوں وہ ہے سندھ کی ڈیموگرافی. یعنی سندھ میں یہ جو باگڑی بھیل یا جتنے بھی ہندوز ہیں، سندھی ہندوز ہیں، ان کو یہ کوشش کروائی جا رہی ہے کہ ان کو یہاں سے کیسے بھی کر کے ڈرا کے دھمکا کے یہاں سے نکالا جائے. تو جیسے باہر سے لوگ لا کے اور سندھ میں آباد کر کے سندھ کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے. اور ایز اے نیشنلسٹ سندھ کی موومنٹ کو میں دیکھ رہا ہوں تو ہماری اگر ڈیموگرافی جو تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اگر یہ ہندوز یہاں سے ایسے ہی جاتے رہے خوف کی وجہ سے اور ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا یا ہم نے ان کو نہیں بچایا، تو ہماری سندھ کی جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہو جائے گی. اسی وجہ سے مجھے اس پہ خاص جو ہے میں کام کر رہا ہوں اس معاملے پہ، کیونکہ گلف نیوز کی ایک رپورٹ تھی، اس میں یہ بتایا گیا کہ سندھ سے ہر سال 5,000 سے 10,000 ہندو جو ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ جا رہے ہیں یا دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ جا کے آباد ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں جو آپ نے نام لیا میاں مٹھو کا، اور اس کا تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سسٹمیٹیکلی کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے آپریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر جمعیت اسلامی ہے، مسعود اظہر ہے، حافظ سعید ہے، ایوب سرندی ہے، میاں مٹھو ہے. یہ حافظ سعید کی بریگیڈ ہے، ٹھیک ہے. حافظ سعید آپ کو معلوم ہے کہ ایک 7th جنرل کرنل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جیسے میاں مٹھو ہو گیا یا سرہندی ہو گیا، یہ باقاعدہ آرمی ISI کے جنرلز اور ان کے ساتھ مل کے یہ ایک سسٹمیٹیکلی ایک گینگ چلا رہے ہیں، جو گینگ سندھ میں کر کے فوکس کر رہی ہے یا آپریٹ کر رہی ہے. تو یہ ایک پوری گینگ ہے، یعنی ٹیررسٹ کی. پوری گینگ ہے. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں مٹھو اور یہ سارے آپ نام گنوا رہے ہیں، اس کے اوپر تو پھر ایک اور پروگرام بنتا ہے. اور ہم اگر ایشو ہمارے پیش نہ ہوا تو ہم جو ہے وہ تھرسڈے کو یعنی پرسوں اسی ٹائم پہ 6:30 بجے UK ٹائم ہم ظفر سیتھیوں کے ساتھ ایک پروگرام دوبارہ کریں گے، جس میں ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں ملاؤں کا، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین، آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. ظفر بھائی، آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ. اجازت دیں، اب آپ سے ملاقات ہوگی تھرسڈے کو.